बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सलातुं व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात पर मुश्तमिल मुख्तसर तरीन खुतबा के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामीन कराम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से, उसकी दी हुई तौफ़ीक़ से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से एक आया करीमा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझ बंदा नाचीज़ को हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पर सीरत औलिया के हवाले से इमामुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हसब नसब और करामात के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, और मैंने अर्ज़ किया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सीरत औलिया के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। करामात आपने गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक पर समात की तो समझा यही जाता है कि शायद सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलैहि रहमा एक सिर्फ़ सूफ़ी थे और एक पीर साहब थे। हकीकत ये है कि आप अपने वक्त के सूफिया के भी इमाम थे और आप अपने वक्त के मुहद्दिसीन के भी इमाम, मुफस्सिरीन के भी इमाम और फ़ुक़हा के भी इमाम, यानी जिस तरह आप हसब नसब से आप आली हैं, सैयद हैं, और सैयद भी ऐसे हैं कि आप नजीबुल तरफ़ैन हैं, यानी कि वालिद और वालदा की तरफ से दोनों सिलसिलों से, यानी कि वालिद और वालदा आप हसनी और हुसैनी हैं। तो जो हसनी और हुसैनी होता है, यानी वालिद एक नसब से हो, हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से तरफ से, और वालिद जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह तरफ से, तो ऐसे सादात जो हैं उनको नजीबुल तरफ़ैन कहा जाता है। कोई सादात ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ हसनी होते हैं, और कुछ वो होते हैं कि जो सिर्फ़ हुसैनी होते हैं, और फिर इन तमाम पर जो जिनको फ़जीलत है वो हसनी और हुसैनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों के मुतालिक, ये नवासे जो थे, इन दोनों के मुतालिक इरशाद फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु रैहानय्या मिनद दुनिया। ये हसन और हुसैन ये दोनों दुनिया के अंदर मेरे फूल हैं। और इन दोनों के मुतालिक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इब्ना हुमा, ये दोनों मेरे बेटे हैं, वबनबनती, और मेरी बेटी फ़ातिमतु ज़हरा के बेटे हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नसब है, हर बंदे का नसब उनकी नरीना औलाद यानी बेटों की तरफ से जारी होता है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे चूँकि बचपने के अंदर ही फौत हो गया था हज़रत इब्राहीम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद नरीना, वो भी हिकमत थी, उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक हिकमत थी, और उस पर काफ़ी जवाब हैं कि नबुवत के ख़ातमुन नबीय्यीन होने की दलील है ये भी।
انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کبھی. لیکن ان کو نواسوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا قرار دیا. تو جو ان دونوں کی اولاد ہے سادات میں ان کا اونچا درجہ ہے. دونوں طرف سے ایک زیادہ عظمت والے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ نجیب الطرفین ہیں، والدہ بھی والد بھی دونوں طرف سے. اور یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سلسلے سے ہوں، امام حسن سے ہوں یا امام حسین سے، کسی ایک میں سے، بلکہ ایسا ہے کہ آپ امام حسن اور حسین دونوں کی اولاد ہیں. تو جس طرح آپ کا نسب اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کا جو، میں نے عرض کیا کہ کرامتیں سنا کر یہ کہہ دینا کہ صرف وہ پیر صاحب تھے، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ اپنے وقت کے علماء کرام کے امام تھے. جس کو میں مثال کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے دور کے اندر ایک بہت بڑا نام آتا ہے، حضرت ابن الجوزی. یہ بہت بڑے فقیہ ہیں. آپ کی تفاسیر، قرآن مجید کی تفسیر پر کئی جلدوں پر مشتمل قرآن کی تفسیر بھی موجود ہے اور احادیث کی کتابیں بھی موجود ہیں. لیکن آپ کو اپنے وقت کے اندر، یعنی ابن الجوزی کی بات کر رہا ہوں، امام ابن الجوزی، آپ اپنے وقت کے اندر مولویوں کو، عالموں کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے تھے. یعنی اپنے سوا وہ کسی کو اپنے ہم پلہ سمجھتے ہی نہیں تھے. یعنی اس قدر علوم کے اندر متشدد تھے. اور وہ اپنا جو ان کا قیاس ہوتا تھا اور اپنی جو جستجو ہوتی تھی قرآن و حدیث میں، تو دوسرے علماء کرام کو وہ اپنی حقارت کی یوں سمجھو کہ نگاہ سے دیکھتے تھے. ابن الجوزی بہت بڑا نام ہے ہمارے علماء کرام کی لسٹ کے اندر، فقہاء کرام کی لسٹ کے اندر. تو کسی نے آپ سے آ کر کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ کبھی شیخ عبد القادر جیلانی کا ماہانہ درس ہوتا ہے، ہر مہینے میں درس ہوتا ہے ان کا، تو آپ ایسا کریں، آپ کبھی ان کی محفل میں بھی جائیں، ان کو سنیں کہ وہ کتنا بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو صوفی ہیں، وہ تو پیر ہیں، وہ تو شیخ ہیں، اور ان کا جو درس ہوتا ہوگا تصوف پر ہوتا ہوگا، اور ہمارا جو درس، ہماری جو تعلیمات ہے وہ فقہی ہے، قرآن و حدیث پر مبنی ہے. تو لہذا ہمارا اور ان کا جو علم ہے نا وہ آپس میں جوڑ نہیں کھاتا. تو اس نے کہا نہیں، آپ ایسا کریں کبھی ایک دفعہ تو جائیں. اچھا، یہ درس جو ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ ہر 11 تاریخ کو ہوتا تھا. یہ جو 11ویں کے نام سے ایک ایصال ثواب کی محفل مروج ہے، رائج پا گئی ہے عرب و عجم کے اندر. تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی محفل کرتے تھے ہر 11 تاریخ اپنی زندگی کے اندر. تو اس شخص نے اس علامہ ابن جوزی کو تیار کر لیا کہ آپ چلیں اور ان کی محفل سنیں. راضی ہو گئے وہ، تو انہیں لے کر آئے اور سامعین کے اندر حضرت امام ابن الجوزی آ کر بیٹھ گئے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کا جو حلقہ احباب ہوتا تھا، سامعین ہوتے تھے، تو وہ ہزاروں پر مشتمل ہوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ چند لوگ جو ہے، سینکڑوں لوگ نہیں، بلکہ ان کی سیرت کی کتابوں میں ہم نے پڑھا تو اس سیرت کے کتابوں میں آیا ہے کہ 70 ہزار، 80 ہزار لوگ ان کے مجمع میں ہوتے تھے. تو ابن الجوزی جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے سامعین میں، اور آپ نے پھر واعظ شروع کیا. اور آپ کا واعظ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آج کل کے ہم جیسے، میرے جیسے جو مولوی ہیں، وہ تقریر کے لیے تیاری کرتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی کوئی آیت دیکھ کر پھر اس پر تیاری کر کے آتے ہیں. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ،
ان کا طریقہ یہ ہوتا کہ وہ حفاظ میں سے کسی ایک کو کھڑا کرتے تھے اور فرماتے کہ کوئی آیت کو تلاوت کر، اور وہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا تھا کہ فلاں آیت میں پڑھ کر آیا ہوں، تیاری کر کے آیا ہوں تو اسی آیت کو پڑھنا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو جی چاہے جس جگہ سے قرآن مجید کی آیات کریمہ جو ہے ان کو تلاوت کر۔ تو قرآن مجید کی آیت کو کہیں سے وہ حافظ قرآن، قاری قرآن تلاوت کرتا تھا، تو قاری قرآن کی تلاوت کے بعد جو وہ آیت وہ پڑھتا تھا قاری قرآن، تو اسی کا ترجمہ اور اسی کا مفہوم شیخ عبد القادر جیلانی۔ ایسا ہوا کہ ابن الجوزی اب آپ کی مجلس کے اندر شریک ہیں اور آپ نے قاری قرآن سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، جہاں سے جی نے چاہ پڑھ لیا، تو جہاں سے انہوں نے پڑھا وہ تلاوت ختم ہوئی، آپ کا واعظ جلسہ شروع ہوا۔ پہلے زمانے میں بلکہ ہم نے بھی وقت دیکھا کہ یہ ساری رات کی محفلیں نعت خوانی کی نہیں ہوا کرتی تھی، عالم دین کہیں جاتا تھا تو ایک تلاوت، اس لیے کہ اللہ کا کلام سے اس محفل کا آغاز ہونا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک نعت شریف، وہ جو امام اس کے ساتھ علامہ صاحب کے ساتھ کوئی بندہ آتا تھا وہ اپنی نعت بیان کرتا تھا، نعت پڑھتا تھا آسان طریقے کے اندر، جو بھی اس کی آواز ہوتی تھی، یہ اپنا بناوٹی سجاوٹی اور تصنع والی آواز نہیں، تصنع والا طریقہ بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ابھی وقت یہ بھی رائج پایا ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی، پھر صرف محفل نعت کی ہونے لگی۔ تو اس وقت صرف تلاوت ہوتی، اور تلاوت کے بعد جو ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ اسی قرآن مجید کی آیت کو آپ ترجمہ کرتے اور پھر اسی پر گفتگو کرتے۔ تو ابن الجوزی علیہ رحمہ، ان کے ساتھ جو ان کو وہ ساتھی، ان کا دوست، وہ بھی ایک عالم دین تھا، وہ لے گیا تھا، اس نے کہا کہ ہاں یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بیان کی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے، کہیں پڑھا ہے آپ نے؟ تو علامہ ابن جوزی نے فرمایا ہاں یہ میں نے پڑھا ہے، یہ فلاں فلاں کتاب کے اندر ہے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا یہ ایک تفسیر تھی، آپ دوسری تفسیر سنیے۔ انہوں نے پھر اس آیت کی دوسری تفسیر کی۔ ابن الجوزی سے پوچھا کہ یہ تفسیر بھی آپ نے کہیں سنی پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی فلاں فلاں کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو پھر اس نے تیسری، شیخ عبد القادر جیلانی نے تیسری تفسیر کی، اس نے کہا یہ بھی پڑھائی۔ الغرض 10 یا 12 تفاسیر، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، 10-12 تفسیر کرنے تک علامہ ابن الجوزی کا علم رہا۔ جب 13ویں اور 14ویں تفسیر میں گئے تو علامہ ابن الجوزی نے کہا کہ میرا علم جواب دے گیا ہے۔ کہاں سے ہے یہ؟ جس کتاب کے اندر میرا مطالعہ تھا، جو کچھ میں جانتا تھا، وہ میرا علم جواب دے گیا ہے۔ اب یہ بات تو حق ہے جو فرما رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی کتاب کے اندر ہے۔ الغرض اسی مجمع کے اندر علامہ ابن الجوزی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے ایک آیت کی 40 تفسیر بیان کی، ایک آیت کی 40 تفسیر۔ اور یہ کوئی بعید کی بات نہیں ہے، قرآن مجید کا ایک حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اگر قرآن مجید کے باطن پر تفاسیر کی جائیں تو حضور نے فرمایا 60,000 ایک آیت کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو جہاں 60,000 ہو سکتی ہے تو 40 تفسیریں تو عام چیز ہے۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب اس کی 40 تفاسیر ایک آیت کریمہ کی بیان کی تو اب آپ نے فرمایا کہ اب ہم اس کو موقوف کرتے ہیں۔ یہ قال فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں آپ کی سیرت کی کتابوں میں، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا رجعنا من القال الى الحال، اب قال سے حال کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ خطاب جو زبان کے ساتھ تھا اس کو موقوف کرتے ہیں، اب دل والا خطاب کرتے ہیں۔
دل والا خطاب۔ تو پھر آپ نے دل والا خطاب کیا تھا؟ بس خاموش نگاہوں کے ساتھ اس سامعین پر نظر کی، اور جب نظر کی تو مجمع جو ہے مچھلی کی طرح، وہ ماہ بے گیا جو مچھلی جو پانی کے بغیر تڑپ رہی ہوتی ہے اس کی طرف تھا، اور ان تڑپنے والوں میں علامہ ابن جوزی بھی موجود تھے۔ علامہ ابن جوزی، تو علامہ ابن جوزی نے بھی اپنی کتابوں کے اندر پھر جو مانتے نہیں تھے ان کو، آپ کے علم کو، انہوں نے بھی اپنی آپ کی تعریف کی اور کہا کہ یہ وقت کے علم کے امام ہیں اپنے وقت کے۔ تو اسی طرح ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کی، جو آپ کی سیرت کی کتابوں میں ہے، اور شیخ المحقق برصغیر پاک و ہند کے سب سے پہلے شیخ الحدیث، آج ہمارے محدثین کی جو روایات ہیں جہاں بھی کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے تو ان کا سلسلہ ان تک ملتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ عبدالحق وقت کے محقق۔ تو انہوں نے اپنی کتاب ہے، ان کی کتاب اولیاء کرام کے شان میں لکھی ہے، ان کی کتاب اخبار الاخیار، اور فارسی زبان میں تھی، ابھی اردو میں بھی شائع ہو گئی۔ اردو ایڈیشن میرے پاس موجود ہے، اور اس میں شروع میں سب سے پہلے، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی کا رتبہ جو ہے اولیاء کرام میں سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے آپ کا ہی ذکر کیا۔ وہ جو شروع کے ورق ہیں اس کو چھوڑ کر 18-19 صفحے سے آپ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں، آپ کی یہ بات نقل فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اوائل میں پہلے باب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے قسم کھا لی، ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین کے اوپر ایسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی، میں ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر، پوری زمین پر جو ہے ایسی عبادت کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا قسم اٹھا کر کہ اگر یہ قسم آگے آ رہی ہے کہ میں اگر ایسا نہ کر سکا تو اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ اس کو 3 طلاق ہے۔ یہ اس کو بولتے ہیں یہ طلاق معلق، کسی شرط کے ساتھ معلق کر دینا۔ اور یہ کئی واقعات ایسے ہوتے ہیں، نادان لوگ جو ہے وہ ایسا کہہ دیتے ہیں، گھر میں سسر ساس سے کا جھگڑا ہوا اور بیوی کو کہہ دیا خبردار اگر آپ اپنے والد کے گھر میں گئی تو میری طرف سے تمہیں 3 طلاق ہیں۔ ایسے واقعات کئی ہمارے پاس ایسے، ابھی کیا ہوا میں نے تو ایسے کہہ دیا تھا۔ اب جب وہ چلی گئی اس کو بھی تو صاف ظاہر ہے غصہ آج کل بہت ہے، اس کو بھی غصہ آیا کہ باپ کے گھر سے روک رہے ہیں، حالانکہ گھر والے کا رتبہ یہ ہے کہ اگر وہ والد، ان کی جو وائف ہے، بیوی ہے، ان کا والد فوت ہو جائے اور اپنی بیوی سے کہے کہ تم اپنے باپ کے میت پر نہیں جا سکتی، تو اس کو اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن وہ غصہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ بھئی ایسا کیا اگر تم گئی وہاں پر تو تمہیں طلاق ہو گئی، 3 طلاقیں ہو گئی۔ پھر وہ صاف ظاہر ہے وہ تو بیوی ہے نا، وہ بھی اس وقت کی، تو جب عورتوں کے مقام کو اس قدر چڑھا بڑھا کر حقوق ایسے دے دیے کہ وہ مردوں کو بھی مات دیتی ہیں، تو پھر اس پر جو ہے نا وہ بھی کہتی ہے یہ جا رہی ہوں۔ جب وہ چلی گئی تو اب پھر دونوں کو ہوش آیا تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں مسئلہ، ابھی علماء کرام سے پوچھو، میں نے تو ایسا غصے میں کہہ دیا تھا۔ اب طلاق تھی معلق شرط کے ساتھ، وہ چلی گئی، طلاق ہو گئی۔ اب مولویوں کے پاس یار یہ کیا ہے مسئلہ، کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ بھئی کوئی راستہ نہیں ہے اس کا۔ تو اسی طرح کی وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس بندے نے قسم کھائی، جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھا کہ اس نے قسم اٹھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر ایسی عبادت میرے سوا کوئی نہیں کرے گا اس لمحے کے اندر، اس وقت کے اندر، روئے زمین پر جس ٹائم میں ایسی عبادت کروں گا اس عبادت کے اندر روئے زمین پر میرا کوئی شریک نہیں ہوگا، ایسی عبادت کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ اور اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر اپنی بیوی کے متعلق کہا کہ اس کو 3 طلاق ہے۔
اب اس نے یہ تو کہہ دیا، اب وہ عبادت تلاش کر رہے ہیں، کون سی عبادت کروں کہ جو روئے زمین پر کوئی نہ کر رہا ہو. ایسے مثال امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بھی ہمارے اساتذہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ آ جائے، ایسی کٹھن اور مشکل گھڑی آ جائے اور ایسے دقیق مسائل آ جائیں، تو ان دقیق مسائل کا حل یا تو امام اعظم کر سکتا ہے یا غوث الاعظم کر سکتا ہے. تو کسی نے کہا کہ وہ دوڑ رہا ہے مولویوں کے پاس، بھی کیا کروں، کون سی عبادت ہے، کیا کروں میں اب روئے زمین پر اس وقت جس وقت میں عبادت کروں تو اس عبادت کے اندر کوئی شریک نہ ہو. تو کسی نے کہا کہ بھئی ایسا کرو، جس مولوی کے پاس گیا اس نے کہا بھئی اپنا سر کھاؤ، کہاں اب ایسا کر بیٹھتے ہو، غصے کے اندر ایسی باتیں کر بیٹھتے ہو، اب ہم کیا کریں، کون سی عبادت تلاش کریں کہ جو روئے زمین پر تیرے سوا کوئی نہ کر رہا ہو. تو کسی نے راستہ دکھا دیا کہ ایسا کرو، بغداد چلے جاؤ، وہاں جا کر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، امید ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل وہاں سے ہو جائے گا. تو پھر وہ شخص اس نے تیاری کی اور وہاں پہنچے. نماز کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور بڑا پریشان ہے بیچارہ، در کے علماء کرام کے ٹھوکریں کھا چکا ہے، ہر جگہ سے نفی میں جواب ملا ہے، دھتکار دیا سبھی نے کہا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا ہی تھا، نماز کے بعد اپنا مسئلہ پیش کیا، اور تو مسئلہ پیش کرنے کے بعد فرمایا برخوردار یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے، یہ تو بالکل آسان مسئلہ ہے. میں نے کہا یہ آسان مسئلہ ہے تو آپ حل فرما دیں. فرمایا تم تیاری کر لو حرم کی طرف جانے کی، خانہ کعبہ میں جاؤ تم، اور خانہ کعبہ میں جا کر وہاں جا کر جو متولی ہے خانہ کعبہ کا، وہاں کا جو انچارج ہے، جن کے حکم پر وہ سارا خانہ کعبہ کے اندر کا دار و مدار ہے، ان کے ساتھ جا کر ملو اور انہیں کہو کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، میری مدد کر دیں. تو ان سے جا کر کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے 5-10 منٹ کے لیے خانہ کعبہ کا طواف رکا کر صرف آپ کو طواف کرنے دیں. انہیں کہو کہ مجھے طواف کرنے دیں. روئے زمین پر ایک ہی عبادت ایسی ہے جو ہے خانہ کعبہ کا طواف، جو صرف خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوتا ہے. جب وہ وہاں کا متولی، وہاں کا انچارج جب وہاں کا طواف رکا دے گا، کوئی طواف نہیں کر رہا ہوگا وہاں پر، تو اس وقت تم یہ عبادت کرو گے تو روئے زمین پر اس عبادت کے اندر تمہارا کوئی شریک نہیں ہوگا، تمہارا کوئی شریک نہیں ہوگا. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا اور وہ شخص پھر وہاں چلا گیا اور اس نے جا کر یہ معمول کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے دقیق مسائل جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے میں نام میں لے رہا تھا غوث الاعظم. تو غوث الاعظم جو ہے یہ معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ اینٹی خدا ہو گیا، یہ نام اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو گیا، جیسا کہ آج کل تھوڑا بہت باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ اصل میں یہ مراتب ہوتے ہیں، جیسے آپ دنیاوی تعلیم کے حوالے سے جیسے مراتب ہوتے ہیں. جس نے 5 پاس کر لی تو پرائمری پاس ہے، جس نے 8 پاس کر دی تو مڈل پاس ہے، جس نے 10 پاس کر لی تو میٹرک پاس ہے، کی تو ایف اے اور بی اے ایم اے، اور اس کی آخری ڈگری پھر جو ہے وہ پی ایچ ڈی وغیرہ. تو اسی طرح ہمارے علوم دینیہ کی بھی ڈگریاں ہیں. ہمارے یہ علوم ظاہری تھا، علوم دنیاوی تھا، اور علوم دینی جو ہم جو حاصل کرتے ہیں. تو ہماری پہلی ڈگری ہوتی ہے عامہ، اور یہ میٹرک کے برابر ہوتی ہے عامہ کی ڈگری. اور عامہ کے بعد پھر ہوتی ہے خاصہ. اب خاصہ اول دوم یہ دو ہو گیا، اور عامہ اول دوم یہ علیحدہ ہے. میں دونوں کے نام لے رہا ہوں کہ ایک میٹرک کے برابر ہے عامہ، اور پھر اس کے بعد ایف اے کے برابر ہے خاصہ، اور بی اے کے برابر ہے ہماری ڈگری عالیہ، اور ایم اے کے برابر ہماری ڈگری ہے عالمیہ. تو عالمیہ آخری ڈگری ہے عالم بننے کے لیے، یہاں تک عالم بن جاتا ہے. اور جس طرح ادھر 16 پڑھنے کے بعد
وہ ایم اے ہو گیا اور اس کی آخری ڈگری پی ایچ ڈی ہو گئی. اسی طرح علماء کرام میں آخری ڈگری جو ہے وہ تخصص ہے، تخصص جس کو آپ مفتی کہتے ہیں، مفتی کا کورس، تخصص فی الفقہ، فقہ کے اندر تخصص کرنا، خصوصیت کے ساتھ کسی ایک مضمون پر عبور حاصل کرنا. تو یہ ہماری دینی تعلیم کے اندر آخری ڈگری ہے. اور وہ آخری ڈگری کے نیچے یہ ہماری جو شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے، یہ بھی ٹرپل ایم اے کے برابر ہے. یہ آپ کو یونیورسٹی کے جو یونیورسٹیاں ہیں یہ ایکول دیتی ہیں اس کی. یہ جو ہماری شہادت العالمیہ کی ڈگری ہے وہ ایم اے اسلامیات اور ایم اے اسلامی کلچر اور ایم اے عربی، ان تینوں کے برابر ایک ڈگری ہوتی ہے. اور اس کی ایکول سب جتنی یونیورسٹی سب دے رہی ہیں، اور اسی پر پھر پی ایچ ڈی بھی بندہ کر سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہ دینی اور دنیاوی. اور ایک شعبہ ہے ہمارا تصوف کا. یہ دنیاوی ہو گیا، دینی ہو گیا، پھر اس کے بعد تصوف. تو تصوف کے اندر بھی اپنی روح قلب کو مزکہ مصفہ کرنے کے لیے بھی اہل تصوف نے اس کے درجے بلند کیے ہیں اور ڈگریوں کے نام رکھے ہیں. تو ان ناموں میں سے جب بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دل کے اندر، بندے کے دل کے اندر فجور بھی رکھا ہے، تقوی بھی رکھا ہے. اب جس کو تقوی نصیب ہو جائے، مومن مسلمان ہو، تقوی نصیب ہو جائے، تو تقوی کا معنی ہوتا ہے بچنا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں ان پر قائم رہنا، برائی سے بچنا، نیکی کے راستے پر چلنا. اب اس کے پھر درجات ہیں. نفس، اگر نفس ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ برائی پر اکساتا ہے. بندہ جب نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا اور ہر وقت برائی کی طرف ہی اس کا رجحان ہے. ایک بندہ تو ایسا ہوتا ہے ہم جیسا کہ جب جی نے چاہا، ہمارے اندر دو قوتیں ہیں، نیکی کی اور بدی کی. جس وقت نیکی کی قوت نے زور پکڑا مسجد میں چلے گئے، جس وقت بدی کی قوت نے زور پکڑا تو سینما میں چلے گئے. یہ دونوں قوتیں آپس میں ٹکراؤ ہیں. جس قوت کو زیادہ طاقت حاصل ہے، جس شعبے کو، روحانیت کو یا نفسانیت کو، تو اسی طرف وہ بندہ زیادہ چلتا ہے. اور روحانیت اگر مزکہ مصفہ ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے. اسی طرح ہر بندے کا نفس جو ہے اگر مزکہ مصفہ نہیں تو جس کا نفس برائی کی طرف اکساتا ہے، رب کائنات نے 13ویں پارے کی ابتدا میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ برائی کی طرف اکساتا ہے. اب یہ نفس کی 7 قسمیں ہیں. نفس کی 7 قسمیں. نفس امارہ تو برائی پر اکساتا ہے، اور اس کے بعد ہے نفس لوامہ، اس کے بعد ہے نفس ملہمہ. اب یہ نفس لوامہ اور ملہمہ جو ہے، یہ اس کا تزکیہ تصفیہ اولیاء کرام، علماء کرام نے بتایا کہ جس کا نفس امارہ ہو تو وہ نیکی کی طرف راغب ہو جائے، فرائض پر عمل پیرا ہو جائے، ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر شروع کر دے، اور بالخصوص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے تو اس کے نفس کا تزکیہ تصفیہ ہوتا ہے، اور نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف منتقلی ہو جاتی ہے. اور پھر اسی طرح اتنا دیر پڑھے، فرائض کو کبھی نہ چھوڑے. فرائض ضروری ہے، فرائض پر عمل پیرا ہوتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس نفس ذکر لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر کرے 1.25 لاکھ مرتبہ، تو نفس لوامہ سے نفس ملہمہ کی طرف منتقل ہوتا ہے. اور نفس ملہمہ پھر اتنا تزکیہ تصفیہ کرے، عبادت و ریاضت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جپے، اللہ کا نام لے، فرائض پر سختی سے عمل پیرا ہو، تو پھر وہ نفس ملہمہ، وہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے. اور یہ نفس مطمئنہ جو ہے نا، یہ نفس مطمئنہ یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. ولایت کی پہلی سیڑھی، ولایت پر جانے کے لیے پہلا زینہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. ہم تو وہ ہمارے دلوں کے اندر، جب ہم کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں،
کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمارے نفس کے اندر کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد ہے تو ہمارا نفس نفس امارہ ہے۔ اگر کسی مسلمان کی غیبت کر رہے ہیں تو ہمارا نفس نفس امارہ ہے۔ اگر ہم کسی کی چغلی کھا رہے ہیں ہمارا نفس نفس امارہ ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کو عزت کے در پہ ہیں، ان کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں تو یہ نفس امارہ ہے۔ اور ہم کسی پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ نفس امارہ ہے۔ ارے ہم نفس امارہ میں رہ کر پھر بھی اس زام کے اندر ہے کہ ہم جیسا مومن کوئی نہیں ہے، اس زام کے اندر ہے کہ ہم جیسا کوئی ولی کوئی نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے ولی ہیں۔ ارے یہ ساری چیزیں قدورتیں، نفرتیں، ان کو ختم کرنے کے بعد دو نفس آگے اور آتے ہیں، اور وہ دو نفس کو تزکیہ تصفیہ کر کے جب انسان نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، ولایت کی پہلی سیڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اور آخری ہے نفس کامل۔ نفس کامل، نفس کامل کے مقام پر جو فائز ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے ولی کا معنی ہوتا ہے قرب حاصل کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی قربت کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ مراتب جو ہیں، یہ جو آپ نام سنتے ہیں داتا، داتا، تو داتا جو ہے یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز اللہ دیتا ہے تو داتا کسی کو کہہ دیا تو شرک ہو گیا، نہیں، یہ صوفیاء کرام کی اس میں یہ ایک نام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک نام مرتبہ ہے داتا کا۔ اور داتا کیا ہے؟ میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے پیر کو، اپنے شیخ کو، اپنے کسی بندے کو قادر مطلق سمجھ کر کوئی چیز اس سے مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے، کیونکہ قادر مطلق کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا، یہ عالم الاسباب ہے، یہ سبب پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اس دور کے اندر سائنس کے حوالے سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ بندہ اگر کراچی کے اندر رہتا ہو، لاہور کے اندر دوسرا ان کا دوست رہتا ہو، کراچی کے اندر کوئی اس کا جاننے والا نہ ہو، تو وہ بندہ اگر لاہور کے بندے سے، لاہور کے کسی عام مسلمان مومن سے، کسی دوسرے مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والے سے، کسی غیر مسلم سے مدد لینا چاہے تو آج کے اس دور کے اندر سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کراچی میں رہنے والا بندہ، جس میں کراچی میں کوئی اس کا یار و مددگار نہیں تھا، اس نے مدد چاہی لاہور والے سے، تو آج کے دور کے اندر لاہور میں رہنے والا شخص کراچی میں رہنے والے کی مدد کر سکتا ہے۔ میں گیا ایک مرتبہ اپنے گاؤں، تو واپسی پر آیا تو میرے پاس ملتان پہنچا تو جو پیسے تھے خرچ ہو گئے۔ اب میں نے کہا کیا کروں، اب میرے پاس وہ ٹکٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں ریل کے، تو میں نے کراچی میں اپنے دوست سے فون کیا کہ یار مجھے جو ہے نا وہ مجھے 5,000 روپیہ چاہیے، 5,000 چاہیے۔ انہوں نے کہا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے آپ کا، اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے آپ کا موبائل پر؟ میں نے کہا کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا 5 منٹ میں بھیجتا ہوں۔ تو اب میں نے کہا آپ کی مدد ہے، آپ کی مدد چاہیے، 5 منٹ کے اندر آپ کی مدد کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ کراچی میں۔ انہوں نے جا کر فرنچائز میں جا کر انہوں نے 5,000 میرے اس موبائل کے اکاؤنٹ میں ڈالا۔ وہ لے کر میں موبائل کا وہ چھوٹا سا پرزہ لے کر میں شاپ پر گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پیسے مجھے نکال دو۔ انہوں نے اس پر نمبر ڈال کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیسے مجھے 10-20 کی کٹوتی فی 1000 کے حوالے سے باقی سارے پیسے مجھے میرے حوالے کر دیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اسباب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مدد جو میری اس نے کی ہے تو وہ خدا بن گیا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل، بلکہ یہ مدد اللہ تبارک، یہ تو دنیاوی مدد ہے۔ کہیں بھی ہیں آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی ہیں، آپ کا اگر آپ کے پاس سیٹ اچھا ہے، آپ کا سیٹ کا کنیکشن اچھا ہے، کنیکشن آپ نے یعنی ایسا آپ نے کوئی لگایا ہوا ہے، اس کے اندر سیٹ اپ ایسا لگایا ہوا ہے کہ جو وہاں پر اس کے سگنل مکمل آتے ہیں، تو آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر رہنے والے شخص کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ بس روحانیت کے حوالے سے بھی کنیکشن کی ضرورت ہے۔ اگر کنیکشن درست ہے، گنبد خضرا کے ساتھ کنیکشن درست ہے، وہ کوئی ٹی وی کو اپنے گھر کے اندر جو ہے
وہ میں کہوں قاری محمد ظفر صاحب کے پاس، یار وہ میرے اور آپ کے پاس ایک ہی کیبل جا رہی ہے، میرا ٹی وی نہیں چل رہا، آپ کا ٹی وی تو چل رہا ہے، خبریں آ رہی ہیں، تو میں کہوں کہ جو ہے نا وہ ٹی وی میرا کیوں نہیں چل رہا؟ تو صاحب ذرا قاری محمد ظفر صاحب کہیں گے کہ آپ کے جو ہے نا وہ ٹی وی کے اندر خرابی ہے، آپ کے ٹی وی میں خرابی ہے، کسی مکینک کو بلاؤ اور آپ اس کو درست کرو۔ اسی طرح یہ روحانیت کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت کا مقام اس دنیاوی مقام سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ قرآن مجید کو ہمیں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس پر میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ پارہ ہے 15واں پارہ ہے، اور ٹائم ہو گیا ہے، 15واں پارہ ہے، اور اس میں ایک 2 رکوع کے اندر 15ویں پارے کے آخری رکوع اور اس سے پہلے رکوع کے اندر ایک ذکر ہے، یہ سورۃ الکہف ہے، اور سورۃ الکہف کے اندر جو ہے یہ 2 واقعات، 2 قصے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ایک قصہ بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا، جس کی وجہ سے سورہ کہف کا نام رکھا گیا، اور دوسرا اس میں قصہ واقعہ بیان ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ تو سورہ کہف کے حوالے سے بھی اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایک کتا جو ہے وہ ولیوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور کتے کو وہ اصحاب کہف سیقولون ثلاثہ رابعہم کلبہم، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون خمسہ سادسہم کلبہم، بعض کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتے کا ذکر کیا، اور پھر وہ کتا غار کے دہانے پر بیٹھا رہا۔ قرآن مجید کی نص قطعی سورہ کہف اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اللہ کے ولی غار کے اندر سوئے رہے، کتنے 2-3 دن نہیں، 309 سال 309 سال سونے کے بعد جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنا دیر میں سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کے ساتھ، ہم نے رشتہ نہیں جوڑا نا، ہم نے اپنا تعلق نہیں جوڑا نا، ہم نے اللہ کے ساتھ قربتی حاصل نہیں کی، ہماری عبادتیں ریاکاری کی، بھیٹ کی چڑھ گئی، تو ہم جب جنہوں نے کیا ہے ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو پھر وہ 309 سال اللہ کے ولی بھی زندہ رہے بغیر کھائے پیے، غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا کتا بھی۔ قرآن مجید فرماتا ہے ہر 6 ماہ کے بعد وہ جو اللہ کے ولی تھے ان کی 6 مہینے کے بعد کروٹ بدلتی تھی، اور غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا کتا ان کی بھی 6 مہینے کے بعد کروٹ بدل جاتی تھی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ اندر کے تو اللہ کے ولی تھے، وہ اللہ کا ولی اللہ کی قرب میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں رکھتا ہے، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کتا جو ایک نجس چیز ہے، کیا اسے کوئی روٹی کے ٹکڑے ڈال جاتا تھا؟ کیا اسے کوئی چھکرے ڈال جاتا تھا گوشت کے؟ جواب ملتا ہے نہیں، معاملہ اور کچھ نہ تھا، معاملہ صرف یہ تھا کہ اس کتے نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا تھا۔ رب کائنات کا فیض جو اب ان کے ولیوں پر نازل ہوتا تھا، اس فیض سے وہ غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا کتا بھی خالی نہیں گیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ واقع ہے، اس کو میں دوسری مقام پر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا کہ کیا آپ جیسا علم بھی کسی کے پاس ہے؟ تو آپ نے فرمایا نفی میں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فرمایا، جب یہ بات کی نا تو علم والے جو ہوتے نا غرور فخر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم آپ سے بھی زیادہ علم والے ہیں، اور مجمع البحرین پر جا کر وہاں اس میرے بندے سے علم حاصل کرو۔ تو کس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اپنے نبی کو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو۔ اور ساتھ ہی تفسیر میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیا، فتن، حضرت یوشع بن نون، اور روایت میں آیا ہے یہ بھی اللہ کے نبی تھے، یہ اللہ کے نبی، اور یہ فتن ایک نوجوان تھے۔ ویسے عربی زبان کے اندر فتن جو ہے وہ غلام، نوکر کو بھی کہتے ہیں،
فتن یعنی نوکر نہیں کہتے تاکہ ان کے دل آزاری نہ ہو، فتن اے نوجوان اس طرح سے پکارتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے تاکہ ایسی چیز سے جو ہے نا ان کو پکارا جائے کہ کسی کا دل آزاری نہ ہو۔ تو یہ وہاں سے چلے اور وہاں مجمع البحرین، اب اس پر مجمع البحرین پر بھی کافی گفتگو ہے کہ وہ دو دریا سنگم جہاں دو سمندر ملتے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ ہماری تفاسیر کے اندر وہ سمندروں کا نام بھی لیا گیا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک علم شریعت کا سمندر تھا، علم شریعت کا ظاہری سمندر، وہ ذات تھی موسیٰ کلیم اللہ کی، اور ایک علم طریقت کا سمندر تھا، وہ ذات تھی خضر علیہ السلام کی۔ ان دونوں کا سنگم ہونا تھا، جس مقام پر ملنا تھا، اس بات کو قرآن مجید نے مجمع البحرین سے تعبیر کیا، اور وہاں ملنے کی علامت یہ تھی۔ اب اس پر گفتگو نہیں کرتا، انشاءاللہ اگلے جمعہ پر میں اسی پر ہی تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ ملنے کی نشانی یہ تھی کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، اور جس جگہ پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے تو اس جگہ پر میرے اس بندے سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ یوشع بن نون ساتھ ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور ایک ایسے مقام پر گئے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فتن، اے نوجوان، بھوک نے، یہ سفر سے بڑے ہم مشقت میں آ گئے، بھوک نے بڑا ستایا ہے، ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی مچھلی کو بھون بھی لیا تھا، مچھلی کو زندہ ہونا تھا لیکن مچھلی ایک توشہ بھی تھا، اسی مچھلی سے کھا بھی رہے تھے، اس کو پکا کر لے جا رہے تھے۔ تو اس نے کہا وہ اللہ کے کلیم، وہ تو فلاں جگہ پر مجھے شیطان نے مجھے بھلوا دیا، لیکن فلاں مقام پر وہ مچھلی عجیب طریقے سے زندہ ہونے کے بعد سمندر میں چلی گئی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ وہی تو ہماری منزل مقصود تھی۔ یہ سب کو جو بتا رہا ہوں نا، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن کا تفسیر نہیں ہے، یہ وہی ہماری منزل مقصود تھی۔ پھر دونوں واپس پلٹے اور اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اور پھر ان سے جو بات چیت ہوئی، کیا کچھ سیکھا، انشاءاللہ العزیز میں آتے ہی اس بات کو شروع کر دوں گا۔ اور جب میں شروع کرتا ہوں تو اسلم بھائی اور شاہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں صرف، تو تھوڑا سا آپ بھی جو شروع میں جمعے کے فضیلت ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے نا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ اور جس وقت یہ بیان اور اذان شروع ہو جاتی ہے نا، دوسری اذان، اس کو انڈے کا ثواب ہو، پھر اس کے بعد جو ہے نا اذان کے بعد جو خطبہ جب ہوتا ہے تو رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا آپ احباب وقت پر تشریف لائیں گے تو قرآن مجید کا صرف ترجمہ اور تشریح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔